कंस्ट्रक्शन सेक्टर वो सेक्टर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अनस्किल्ड जो है वो लोग खपते हैं। 16, 17, 18, 20 साल का बच्चा जो है वो पहले दिन से यहाँ पे काम पे लग जाता है। वो 600 रुपये माहवार से मैंने इस सेक्टर में अपने काम का आगाज़ किया। ना मैं कोई सिविल इंजीनियर हूँ, ना मैं मास्टर्स किया है मैंने, ना मैंने ग्रेजुएशन की है। तो ये वही 600 रुपये तनख्वाह वाला अनस्किल्ड बंदा आज जो है वो इस जगह पहुँचा है, वो इसी सेक्टर में पहुँच सकता है। फाइनेंशियली इकोनॉमिकल इशू है तो हमसे डिस्कस करें, हमें ऑन बोर्ड लें, हम करने को तैयार हैं। हम अपना प्रॉफिट कम करके काम करने को तैयार है, लेकिन हमें काम करने का मौका दीजिए, हमें काम करने दीजिए। आप थोड़ा सा ये फरमाइए कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपने अब तक बनाए हैं और आपका कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो प्रोफाइल है उस पर थोड़ी बात। जी बहुत शुक्रिया। देखें, कराची तो मेरा बेस है और मैं पैदा भी कराची में ही हुआ हूँ। वहीं पे जो है वो मैंने इस काम का एक्सपीरियंस लिया, इस काम को शुरू किया और कराची में इस वक्त भी तकरीबन मेरे 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और प्रीवियसली जो है कोई 6 प्रोजेक्ट मैं कर चुका हूँ कराची में। और 2013 में मैं इस्लामाबाद आया, यहाँ की जो है वो मार्केट चेक की तो यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स का कॉन्सेप्ट नहीं था इस्लामाबाद के अंदर। या तो आपको याद होगा कि यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो सोसाइटीज़ बना करती थी, प्लॉटिंग स्कीम ज़्यादा आया करती थी। तो जब यहाँ पे सर्वे किया और यहाँ की मार्केट देखी तो यहाँ पे जो है वो ज़ाहिर है एक मार्केट होती है कि एक प्लॉट का रेट जो है वो एक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के लिए जब वो एक शहर के अंदर प्लॉट की प्राइस बढ़ जाती है तो उनको अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट देना जो है वो कंपलसरी हो जाता है। ना वो प्लॉट परचेज़ कर सकते हैं, ना उस पर घर बना सकते हैं। तो उसी सोच को लेके मैं इस्लामाबाद आया और फिर यहाँ पे जो है वो जिस जगह आप बैठे हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट शुरू किया हमने। और इसमें भी हमने कोशिश ये की कि कराची की तर्ज पे हम काम करें, क्योंकि यहाँ पे जितने प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, जितने अपार्टमेंट के गिने चुने प्रोजेक्ट थे, कोई इतने ज़्यादा नहीं थे, छोटी बिल्डिंग्स थी और उसमें जो है वो अपार्टमेंट की प्राइस और अपार्टमेंट का साइज़ जो है वो एक आम आदमी के लिए, एक लोअर मिडिल क्लास के लिए बहुत मुश्किल था ख़रीदना उनको। और फिर जो है वो शेड्यूल बहुत थोड़ा होता था, डाउन पेमेंट बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो हमने फिर ये प्लान किया कि एक बड़ा प्रोजेक्ट करें और लोगों को जो है वो ये सहूलत दें कि प्राइस जो है वो कराची की तरह हो, ना कि इस्लामाबाद की तरह हो। हमने कराची की प्राइस रखी यहाँ पर और उसके बाद जो है उस प्राइस को स्प्लिट किया हमने 4 साल के अंदर। तो ये जो है हमारा कॉन्सेप्ट और ये प्रपोज़ल लोगों को पसंद आया यहाँ पे इस्लामाबाद में और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 100% प्रोजेक्ट बिका, बुक हुआ। और हमने तकरीबन आप समझे थोड़ा बहुत किसी वजह से सरकारी इदारों की वजह से प्रॉब्लम्स आई, लेकिन हमने इसका पोजीशन पूरे प्रोजेक्ट का हम पोजीशन दे चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अब हमने दूसरा प्रोजेक्ट शुरू किया है और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तीसरे प्रोजेक्ट की तैयारी है। तो ये सफ़र है मेरा कराची से इस्लामाबाद का और यहाँ पे इस्लामाबाद के लोगों ने बड़ा मुझे जो है वो वेलकम किया, बड़ा जो है वो एक तो क्लाइंट ने अप्रिशिएट किया, फिर यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी ने मुझे बड़ा साथ दिया, यहाँ के लोगों ने। और जिस तरीके से हमने प्रोजेक्ट किया फिर इसको लोगों ने जो है वो एक एग्जाम्पल बनाया और फिर हमसे आके मुशावरत की। प्रोफेशनलिज़म जो होता है एक किसी भी बिज़नेस के अंदर, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, तो उसके बारे में जो है वो टिप्स लिए हमसे। तो आप आज देखते हैं इस्लामाबाद में पिछले 6-7 सालों में अपार्टमेंट का रुझान बन गया। आप किसी भी एरिया में जाएं अपार्टमेंट कंपलसरी हो गए और हर जगह जो है वो हाई राइज प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और कामयाब भी हो रहे हैं। क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारा है वो चाहे उसका ताल्लुक़ कराची से हो, चाहे कोयटा से हो, चाहे पेशावर से हो, चाहे उसका मुल्तान से ताल्लुक़ हो, लाहौर से हो, सियालकोट से हो, जब वो वापस अपने मुल्क आना चाहते हैं अपनी फैमिलीज़ को लेके किसी भी वजह से, तो उनका पहला जो है ऑप्शन ये होता है कि हमें इस्लामाबाद रहना है। इस्लामाबाद जो है वो आपको पता है कि दुनिया का खूबसूरत तरीन शहर है और लश ग्रीन सिटी है ये। तो सबकी ख्वाहिश ये होती है कि हम जो है वो इस्लामाबाद में अपना एक घर लें। पिछले 6-7 सालों के अंदर इतनी ह्यूज कंस्ट्रक्शन हुई है
کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. کراچی شہر کے اندر بھی جو ہے وہ تو پاپولیشن بڑھی, اس کی اپنی پاپولیشن بڑھی تو وہ شہر جو ہے وہ پورا آج بھی وہاں شارٹیج ہے, لوگوں کو گھروں کی ضرورت ہے, لوگوں کو رہنے کے لیے چھت کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ابھی آپ دیکھیں پچھلے 2 سالوں میں کچھ تھوڑا بہت, میں زیادہ تو نہیں کہوں گا, تھوڑا بہت کانسیپٹ لاہور میں آیا ہے اپارٹمنٹ کا, ملتان میں آئے اپارٹمنٹ کے پروجیکٹس. تو یہ اب جو ہے وہ ظاہر ہے جب مہنگائی بڑھتی ہے, کاسٹ بڑھتی ہے, تو یہ لوگ جو ہے وہ پھر اپارٹمنٹ کی طرف ہی آتے ہیں الٹیمیٹلی. تو آپ کو پتہ ہے کراچی کے اندر تو جو ہے وہ جب 47 میں جب پارٹیشن کے بعد آپ دیکھیں تو 47 پری پارٹیشن بلڈنگز بنی ہوئی تھی, تو وہاں پہ تو لوگ جو ہے وہ اپارٹمنٹ میں ہی رہا کرتے تھے اولڈ سٹی ایریاز کے اندر. تو پھر بعد میں آہستہ آہستہ آبادی جو ہے وہ بڑھتی گئی, تو لوگوں نے اپنے جو ہے وہ فیملیز بڑھیں, بچوں کی شادیاں ہوئیں, تو پھر انہوں نے جو ہے وہ اولڈ سٹی ایریا سے جو ہے وہ نئی اسکیمز کی طرف جانا شروع کیا. اور آج کراچی کی آپ کو سچویشن پتہ ہے کہ سپر ہائی وے ہو, نیشنل ہائی وے ہو, تو یہ ایریاز جو ہے یہ تمام کے تمام جو ہے وہ حیدرآباد کو جا کے اب ٹچ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ سچویشن ہے. اور اسی طرح اسلام آباد, آپ راول پنڈی دیکھ لیں, پنڈی میں اتنی پاپولیشن ہو گئی ہے. جی عارف جی بھائی, آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ترتیب بار کراچی سے لے کے اور یہاں اسلام آباد تک جو آپ نے پروجیکٹ بنائے ان کے نام اور پروجیکٹ کی تھوڑی تھوڑی تفصیلات آپ ہمیں بتائیے. دیکھیں ابھی میں آپ کو تمام پروجیکٹس کے نام تو تفصیل نہیں دے سکتا, کیونکہ یہ تو تقریباً 1990 سے جو ہے وہ ہم اس میں ہیں. لیکن یہ جو ابھی آپ جہاں بیٹھے ہیں کیپٹل ریزیڈنشیا ہے, اس کے ساتھ اسلام آباد میں کیپٹل ریزورٹ کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد D17 لا رہے ہیں ہم, اس کے بعد ایک اور کیپٹل کراؤن لا رہے ہیں اسلام آباد کے اندر. کراچی میں ہمارا جو پروجیکٹ اس وقت چل رہا ہے پل ولاس کے نام سے چل رہا ہے, دوحہ مال کے نام سے چل رہا ہے, روپالی ولاس کے نام سے چل رہا ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ روپالی کے نام سے کئی پروجیکٹ ہم کراچی میں کر چکے ہیں, ریزیڈنسی بھی کر چکے ہیں, اور کافی پروجیکٹ ہیں. وہ یہ جو ہے آپ سمجھ لیں کہ یہ تمام کے تمام پروجیکٹ جو ہے جو ابھی جو میں نے ذکر کیا یہاں تک جو پروجیکٹ ہیں جو آگے آنے والے ہیں, جو یہاں تک ہیں ان کے تقریباً کا پوزیشن ہم دے چکے ہیں. کراچی میں 2 پروجیکٹ جو ہے وہ اس میں ابھی پوزیشن 1 کا ہم انشاءاللہ اسی سال شروع کرنے والے ہیں. تو یہ جو ہے تمام کے تمام پروجیکٹ جو ہیں وہ الحمدللہ لوگوں کو ڈیلیور ہم نے جو بنائے ہیں ڈیلیور کیے ہیں. اور تھوڑا بہت جو ہے وہ اگر لیٹ کا ایشو ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کو پتہ ہے کہ بعض دفعہ کلائنٹ کی طرف سے جو ہے وہ ریکوری کا ایشو ہوتا ہے, بعض دفعہ یوٹیلیٹیز کا ایشو ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے الیکٹرکسٹی اور گیس جو ہے کبھی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق بینڈ لگا دیتی ہے. سب سے زیادہ پرابلم ہائی رائز کے اندر آتی ہے, ورٹیکلس کے اندر گیس کا ایشو آتا ہے, بعض دفعہ الیکٹرکسٹی کا ایشو آتا ہے. تو یہ ایشوز چلتے رہتے ہیں اور یہ کلائنٹ بھی سمجھتے ہیں کہ جی یہ ایشوز جو ہے وہ آتے ہیں جنرلی. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنی بلڈنگ کی کنسٹرکشن اپنے وقت پہ کمپلیٹ کر لیں. باقی جو اداروں کے ایشو آتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں. لیکن اوور آل ابھی پچھلے 2 سالوں میں 3 سالوں میں گورنمنٹ نے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے بلڈرز کے فیور میں کافی چیزیں اداروں کے اندر کی ہیں. کوئی پروسیس جو ہے ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے کئی جگہوں کے اوپر, کئی جگہوں پہ ہو رہا ہے. تو امید ہے کہ اب یہ جو نئی آنے والی گورنمنٹ جو آئی ہے ابھی نئی گورنمنٹ, یہ کم از کم اس کے اوپر ضرور فوکس کرے گی کہ لوگوں کو اپروولز جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں وقت نہ لگے اور اسپیڈی اپروول ملے. ہم اسٹار مارکیٹنگ کے پروگرام میں تھے اور وہاں میں نے اسپیچ میں آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب کو مخاطب کر کے میں نے یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ کم از کم اس پہ فوکس کریں کہ لوگوں کو اپروولز جلدی ملے, اور جو یہ سیمنٹ کا اور اسٹیل کا اور ٹائلز کا اور جو پرائس کا جو پرابلم ہے جو اتنی تیزی سے پرائس بڑھ رہی ہے, ہم اس چیز سے انکار نہیں کرتے کہ ڈالر کی وجہ سے ہی تمام یہ انفلیشن آ رہا ہے. لیکن کچھ چیزیں جو ہیں گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہیں. گورنمنٹ آج اپروول دے کہ جی اسٹیل آپ امپورٹ کریں گے تو RD نہیں لگے گی, پھر آپ گورنمنٹ یہ بات کرے گی کہ جو فارن ایکسچینج جائے گا, فارن ریمیٹنس جائے گا. لیکن ایک کمپٹیشن کی فضا تو پیدا کریں. یہاں پہ جو ہے وہ مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ اسٹیل امپورٹ پہ جو ہے وہ RD بڑھا دیتے ہیں, امپورٹ پہ بینڈ کر دیتے ہیں کسی بھی ایک پروڈکٹ کے اوپر, تو ہماری لوکل انڈسٹریز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک مونوپولی کمیشن بنا ہوا ہے, وہ کوئی کردار ادا نہیں کرتا. وہ میڈم پچھلے 4 سال سے اس سیٹ پہ بیٹھی ہیں, ابھی تک انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے ہمیں یہ لگے. ہر سال میٹنگز کرتی ہیں, ہر 6 ماہ بعد میٹنگ, لیکن کوئی ان کی طرف سے رزلٹ نہیں ہے کہ جی وہ پوچھیں سیمنٹ انڈسٹریز کو
ٹائلز انڈسٹری کو کہ جی آپ یہ پرائز لے رہے ہیں تو منافع کتنا رکھ رہے ہیں آپ کو کیا کاسٹ آ رہی ہے. تو یہ چیزیں ہمیں جو ہے بڑی تکلیف دیتی ہیں. تو یہ جو ہے پرائم منسٹر کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے اگر اکنامی کو چلانا ہے. دیکھیں ہماری انڈسٹری جو ہے کئی انڈسٹریز کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلتی ہے. تو ہم اچھا دوسری سب سے بڑی بات یہ واحد انڈسٹری ہے کنسٹرکشن انڈسٹری جو حکومت سے کچھ بھی نہیں لیتی. نہ آج تک لیا ہے نہ وہ لے رہی ہے نہ مانگ رہی ہے. ہم کچھ نہیں مانگ رہے, نہ ہم سبسڈی مانگتے ہیں, نہ ہم ایکسپورٹ اگر ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہم سبسڈی مانگتے ہیں, نہ ہم لیدر ایکسپورٹ کرتے ہیں تو یہ مانگتے ہیں. ہم نہیں مانگتے. ہم نے تو آج تک یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کو جو ہے وہ اگر 10 ملین والا گھر جو ہے 4 ملین میں دینے کو تیار ہے تو آپ ہمیں سبسڈی دیں سیمنٹ کے اوپر یا اسٹیل کے اوپر یا گورنمنٹ اس میں جو ہے انٹروین کرے. ہم نہیں کہہ رہے, لیکن کم از کم ہمیں جو ہے وہ آپ ایک فاسٹ ٹریک تو دیں کام کرنے کے لیے تمام اداروں کے اندر. ہماری صرف اتنی سی ان سے گزارش ہے. اور دوسرا جو یہ مہنگائی بڑھ رہی ہے تو یہ جو آپ نے کمیشن بنایا ہوا اس کمیشن کو جو ہے وہ فعال کریں اور اس کو مضبوط کریں تاکہ یہ جو ہے کم از کم انڈسٹریز کے اندر جو یہ کارٹل بنا کے بیٹھے ہیں سیمنٹ سیکٹر میں اور اسٹیل سیکٹر کے اندر اور دوسرے سیکٹرز کے اندر یہ کارٹلائزیشن ختم ہونی چاہیے اس ملک کے اندر سے. بلڈرز اور ڈیولپرز تھے, انہوں نے آپ کے اس تجربے سے کیا فائدہ اٹھایا اور آپ نے اس تجربے کو یہاں کس طرح امپلیمنٹ کیا اسلام آباد؟ دیکھیں میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ جب 2013 میں جب میں یہاں آیا اسلام آباد کے اندر تو سب سے پہلا فوکس یہ تھا کہ یہاں پہ لوور مڈل کلاس کو جو ہے وہ رہنے کی جگہ دی جائے یا اپارٹمنٹ دی جائے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے وہ نو پروفٹ نو لاس پہ کام کیا. ہم نے ایز اے بزنس مین جس طریقے سے کام کرتے ہیں پروفٹ کے ساتھ ہی ہم نے کام کیا. ہم نے لاس نہیں کیا لیکن اپنا پروفٹ مارجن کم رکھا. ہم نے لوگوں کو یہ بتایا کہ اس ریٹ میں بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کو ڈلیور کر سکتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ چیز سب سے زیادہ فائدہ اگر عام آدمی کو ہوا تو ہماری کمپنی کو بھی ہوا کہ ہمیں لوگوں نے ہم پر شروع میں تو ظاہر ہے جب آپ کوئی سستی چیز دینے جاتے ہیں تو 4 لوگ بات کرتے ہیں کہ جی یہ کیسے کریں گے, یہ کیسے بنائیں گے. جب ہم نے بنایا لوگوں کا اعتماد بڑھا. آج لوگ جو ہے ہم پہ اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ ہمارے اگلے پروجیکٹ کا انتظار کرتے ہیں. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ اسلام آباد کے بلڈرز اینڈ ڈیولپرز تو الحمدللہ آج بھی جو ہے وہ اسلام آباد کے بلڈرز اور ڈیولپرز جب بھی کوئی نیا پروجیکٹ کرتے ہیں یا کوئی ایک ڈیفیکلٹ چیز کرنے جاتے ہیں تو مشاورت کرتے ہیں اور ظاہر اور عمل بھی کرتے ہیں. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایک تو آپ سے مشاورت کریں اور عمل کریں, یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. تو وہ عمل بھی کرتے ہیں اور آج بھی کسی کو نیا پروجیکٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ ہم سے جو ہے وہ اگر کوئی چیز میں اگر ان کو کوئی پرابلم ہوتی ہے. ہم نے CDA میں بہت کام کیا یہاں بیٹھ کے آباد کے پلیٹ فارم سے. CDA کے اندر بہت سی چیزیں ایسی کروائیں جو بہت معمولی چیزیں تھیں لیکن بلڈرز کو اپروول لینے میں بڑی مشکلات پیش آتی تھی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے. تو میں اس موقع پہ جو چیئرمین CDA ابھی ہیں اور جو پچھلے 3 سالوں سے ہیں انہوں نے بڑا کوآپریٹ کیا ہمیں. انہوں نے جو ہے وہ تقریباً ہر 2 ماہ 3 ماہ میں ایک میٹنگز ارینج کی اپنے اسٹاف کے ساتھ اور خود بھی اس میٹنگ میں ہوا کرتے تھے. ہم جو بھی ان سے ریکویسٹ کرتے تھے تو پھر ایک میٹنگ کے اندر جو ہے وہ چاہے وہ اس وقت چیئرمین آباد میں رہا ہوں یا ابھی جو ہمارے محسن شقانی صاحب چیئرمین آباد ہیں وہ رہے ہوں تو سب میٹنگ اٹینڈ. فیاض الیاس رہے چیئرمین جس زمانے میں تو چیئرمین CDA نے تینوں چیئرمینس کا دور دیکھا ہے تو انہوں نے جو ہے اسی وقت جو ہے اس کو ہمارے مسائل کو حل کیا. اور آج یہی وجہ ہے کہ آج سے 2 سال پہلے میں سمجھتا ہوں 2 سے 2.5 سال پہلے تک CDA میں اپروولس کے لیے آپ کو ایک پروجیکٹ کی اپروول لینے کے لیے 2.5 سے 3 سال لگتا تھا. وہ بھی آپ خوش نصیب ہیں ان 10 لوگوں میں کہ اگر آپ کو جو ہے وہ 3 سال میں بھی اپروول مل جائے. آج CDA جو ہے وہ 4 سے 5 ماہ میں اپروول دے رہا ہے. تو یہ آباد کی اور CDA کی خود کی چیئرمین کی خود وہ چاہتے تھے کہ یہ پروسیس جو ہے ہمارا تیز ہو. تو آج الحمدللہ آپ دیکھیں یہ جو نیا بلو ایریا بنا ہے آپ کا F9 پارک کے سامنے, یہ پلاٹ جو ہے آکشن ہوئے آج سے 6 سال 7 سال پہلے, لیکن CDA کے اپنے دیے ہوئے پلاٹ پہ اپروول نہیں تھی. تو انہوں نے آ کے ان چیزوں کو سمجھا اور آپ دیکھیں کہ ابھی وہاں پہ کتنی بلڈنگز جو ہیں وہ اس پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے. آپ اگر اور جو RDA کو آپ دیکھ لیں, RDA میں جو ہے وہ اتنی اسپیڈ سے آپ کتنے پروجیکٹ دیکھیں سب جگہ جو ہے اسپیڈ سے کنسٹرکشن ہو رہی ہے. ہائی رائز بلڈنگز بن رہی ہیں RDA کے اندر. آپ کے نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ساتھ ہی اس کی میرا خیال ہے اوپننگ ہوئے ابھی
میں سمجھتا ہوں کہ 3 سے 4 سال ہوئے ہیں، لیکن وہاں پہ کنسٹرکشن کتنی آپ دیکھیں، وہاں پہ بلڈنگس کتنی تیار ہو رہی ہیں۔ RDA میں بہت کام ہوا، ہماری مشاورت سے ہوا۔ مرتضیٰ صاحب تھے وہاں پہ چیئرمین، اب میرے خیال نہیں ہیں، ان کی جگہ کوئی اور آئے ہیں، لیکن وہ مرتضیٰ صاحب سے ہماری جو ہے وہ بڑی اچھی میٹنگز رہی ہیں۔ انہوں نے چیزوں کو جو ہے وہ جیسے جیسے ہم مشاورت کرتے رہے اس کو امپلیمنٹ کروایا۔ اسی طرح LDA کے اندر، لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اندر 45 ڈیز کے اندر اپروول ملنا پاکستان کے اندر، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پچھلے 2-3 سالوں میں 4 سالوں میں ہم نے اچیو کی ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ آگے بھی جو اگر ہم جو سسٹم ہم چاہ رہے ہیں، اور یہ جو گورنمنٹ آئی ہے اس سسٹم کو، جو سسٹم پچھلا تھا اس کو اگر کنٹینیو کرے گی، اس سسٹم کو ڈسٹرب نہیں کرے گی، تو ہم سمجھتے ہیں کنسٹرکشن سیکٹر جو ہے وہ ان برے حالات میں بھی ڈیلیور کر کے دے گا۔ یہ ہماری جو ہے وہ سوچ ہے۔ اچھا، آخری بات میں آپ سے یہ پوچھوں گا، ایک تو اپنا جو آپ کی کنسٹرکشن کمپنی ہے اس کا نام آپ بتائیے گا کیا ہے، اور دوسرے آپ کی سکسیس اسٹوری جو ہے اس میں مجھے بڑی دلچسپی تھی۔ کنسٹرکشن سیکٹر وہ سیکٹر ہے جہاں پر سب سے زیادہ ان اسکلڈ جو ہے وہ لوگ کھپتے ہیں۔ ایک 16, 17, 18, 20 سال کا بچہ جو ہے وہ پہلے دن سے یہاں پہ کام پہ لگ جاتا ہے اس سیکٹر کے اندر۔ اور وہ مثال میں نے اپنے اوپر اس وقت آپ کو دی کہ میں جس زمانے میں 18 سال کی عمر میں تھا تو میں نے اسی سیکٹر کے اندر ایک کنسٹرکشن کمپنی میں جاب کی، اور اس جاب میں میری سیلری تھی 600 روپے ماہوار۔ وہ 600 روپے ماہوار سے میں نے اس سیکٹر میں اپنا کام کا آغاز کیا، ایز اے سپروائزر کہہ لیں یا ایز اے ٹریننگ کہہ لیں۔ اس کے کچھ عرصے بعد جو ہے وہ میں سائڈ انچارج، ایک عہدہ بڑا ہوتا ہے تو سائڈ انچارج بنا میں۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی جو ہے وہ ایک اسٹیٹ ایجنسی کھولی، کراچی کے اندر ہی اسٹیٹ ایجنسی کا کام کیا، جسے جو ہے وہ آپ مارکیٹنگ کہہ لیں، وہ کام کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کراچی کی میرے پاس کوئی 6-7 ہائی رائز بلڈنگ، اس زمانے میں کراچی میں 8 منزلہ بلڈنگز بنا کرتی تھی، وہ ہائی رائز کہلاتی تھی۔ وہ میں نے کانٹریکٹ پہ لی، وہ کانٹریکٹر بنا میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ بلڈر بنا میں۔ نہ میں کوئی سول انجینئر ہوں، نہ میں ماسٹرز کیا ہے میں نے، نہ میں نے گریجویشن کی ہے، پھر بھی میں آج جس جگہ آپ مجھے رسپیکٹ دے رہے ہیں اور میں بیٹھا ہوں، میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں، اور اس ملک کی اکنامی میں میرا کچھ چھوٹا سا جو ہے وہ حصہ ہے، اور میں جو ہے وہ بزنس کر رہا ہوں۔ تو یہ وہی 600 روپے تنخواہ والا ان اسکلڈ بندہ آج جو ہے وہ اس جگہ پہنچا ہے، وہ اسی سیکٹر میں پہنچ سکتا ہے اگر وہ پہنچنا چاہے تو۔ یہ میرا میسیج تھا، اور آج بھی یہ میسیج ہے کہ آپ اس سیکٹر کو پروموٹ کریں، اس سیکٹر کو آگے بڑھائیں۔ تو اس میں جو ہے وہ جاب بہت زیادہ کریٹ ہوتی ہے، جاب کریشن ہے۔ ہم حکومت کو ایک سب سے بڑا آج میں میسیج آپ کے چینل کے تھرو دینا چاہتا ہوں کہ ہم ان حالات میں بھی کام کرنے کو تیار ہیں۔ ہم اپنا پروفٹ کم کر کے کام کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہمیں کام کرنے کا موقع دیجیے، ہمیں کام کرنے دیجیے۔ ہمیں اگر کوئی ایشو ہے، آپ کی فائنینشلی اکنامیکل ایشو ہے، تو ہم سے ڈسکس کریں، ہمیں آن بورڈ لیں، ہم کرنے کو تیار ہیں۔